नवाल वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले किताब हिदायत शामिल करते हैं, फिर उसके बाद बाकायदा खबरें भी शामिल करेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। फिर सीधा खड़ा हो गया अपने तने पर, उसका जोबन खुश कर रहा है बोने वालों को, ताकि आतिश गैस में जलते रहें उन्हें देखकर कुफ्फार। अल्लाह ने वादा फरमाया है जो ईमान ले आए और नेक आमाल करते रहे, उनसे मगफिरत का और अजर अजीम का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिलावर चौधरी साहब, उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलावर, कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ईद के बाद मेरा पहला प्रोग्राम है और आपके साथ भी काफी दिनों बाद प्रोग्राम कर रही हूँ। ईद कैसी गुजरी आपकी? जी बस ईद अच्छी गुजर गई, मेहमानों से मिलके कुछ फारिग टाइम मिला तो किताबें भी पढ़ ली कुछ थोड़ी सी इस तरह। यानी कि ईद अच्छी गुजर गई? जी बिल्कुल। हमारी काम करते गुजर गई। काम करते रहना चाहिए तो अच्छी बात है। सही, ईद पे भी काम करते रहना चाहिए। अच्छा, खबरें शामिल करती हूँ मैं। सबसे पहले तो कराची के हालात के हवाले से ही मैं बात करूंगी। कराची की सूरत हाल पर तशवीश है, बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पाक फौज कराची की सूरत हाल का असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। खुफिया इदारे रेंजर्स और पुलिस को मालूमात फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है ये कार्रवाई मुअस्सर तौर पर होगी और इसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद होंगे। मेजर जनरल अतहर अब्बास। इसी के साथ एक और खबर है, वो भी शामिल करती हूँ कि सिंध बलोचिस्तान की सरहद पर चौकियां बनाएंगे। कराची में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खसूसी अदालतों का कयाम। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया रहमान मलिक। सदर ने सिंध में अमन अमान के लिए 5 अरब जारी कर दिए। लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के लिए फरिश्ते रेंजर्स के हवाले कर दी। टारगेट किलिंग की वीडियोज जल्द मीडिया पर लाएंगे। और जुल्फिकार मिर्जा का भी एक बयान है, वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल कर लेती हूँ कि रहमान मलिक बाबर आवान गवर्नर सिंध को ना हटाया गया तो अवाम क़यादत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। जुल्फिकार मिर्जा जनरल पाशा को मुत्तहिदा के खिलाफ सबूत चंद रोज कबल दिए। मेरे इंकशाफात जरदारी के खिलाफ चार्जशीट नहीं। अच्छा तिलावत से सबसे पहले तो कराची के हालात के हवाले से बात करते हैं। ईद पर कुछ सूरत हाल कंट्रोल हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ वो ईद गुजारने के लिए सूरत हाल कंट्रोल की गई थी, उसके बाद फिर से वही इस सिचुएशन शुरू हो गई है। कल रात से अब तक 7 लोगों को कत्ल किया जा चुका है कराची में और इस पर पाक फौज की जानिब से भी बार बार रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। क्या लगता है आपको कि पाक फौज की जानिब से ये जो तशवीश का इजहार अब किया जा रहा है, कि पाक फौज कोई स्टेप लेगी इस पर? देखिए बात ये है आयशा कि ये जो पाक फौज ने ये कहा है, उनके तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है कि बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। और एक इसमें गौरतलब बात जो है, उन्होंने कहा कि रेंजर्स को और पुलिस को जो खुफिया इदारे हैं वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कराची में कौन लोग क्या कर रहे हैं और कैसे हो रहा है। तो इसके साथ उनका ये मुतालबा कि बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। तो यूं महसूस होता है जैसे कोई जो जिस तरह का काम हो रहा है कराची में, जिसको ये सर्जिकल ऑपरेशन कहा जा रहा है, बज़ाहिर वो एक तो ऑपरेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक कॉस्मेटिक कार्रवाई है, जिसका मतलब जिसको कहते हैं कि वक्ती तौर पे कुछ कार्रवाई की जाए और चीजों को वक्ती तौर पे दुरुस्त इन ऑर्डर कर दिया जाए और उसका सही रेमेडी जो है यानी ये वक्ती तौर पे सब कुछ अच्छा कर दिया जाए। असल में बात ये है कि यहाँ जो कराची का जो मसला है वो ये है कि वहाँ पे जो हम आपकी सारी जो पार्टियां हैं, उनके जो मुसल्ला विंग्स हैं और उनको जो पॉलिटिकल गेन्स हैं, हर एक को पता है कि इसको क्या किसी को सपोर्ट हासिल है गवर्नमेंट लेवल पे, क्या बारगेन होती है। जब तक इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के एक जो अबव बोर्ड किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी कराची में, तो वहां पे हालात तो ठीक नहीं होंगे। जब आप इशारा करेंगे कि जी आपके लोग बैकग्राउंड में चले जाएं, कुछ ऑपरेशंस करना है, कुछ अब खामोश हो जाएं, जब आप इशारा करते हैं कि नहीं अब बाहर आ जाएं, तो अमन अमान को वो खराब करते हैं। अब इस सारे ये जो आर्मी का जो मुतालबा सामने आया है, ये बड़ा गौर तलब बात है कि इसका मतलब ये है कि वो ये शायद इसका जो मैं समझाऊं वो ये है कि इंफॉर्मेशन सारी दी जा रही है, जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो फोर्सेस रेंजर्स हैं या पुलिस है, उनको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है जिसकी वजह से वो बिला इम्तियाज कार्रवाई नहीं हो पा रही और बिल्कुल ये मतलब वक्त गुजारी के लिए थोड़ा बहुत जो कॉस्मेटिक मैयर्स हैं
وہ لیے جا رہے ہیں اور اس طرح کراچی کی صورتحال جو ہے وہ پھر ویسی کی ویسی ہی رہے گی. کچھ لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے گا. اب جیسے کہ دیکھیں نا, رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جی ہم ٹارگٹ کلرز کو 24 گھنٹے میں عوام کے سامنے لے کے آئیں گے, میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے, لیکن وہ 24 گھنٹے ابھی تک نہیں آئے, بلکہ کئی گھنٹے اور گزر گئے ہیں. کیونکہ یہ بیان تو کافی ایک پرانا بھی ہوگا اگر بات کی جائے, اور اس سے پہلے بھی رحمان ملک صاحب نے بات کی تھی کہ ٹارگٹ کلرز کو میڈیا کے سامنے لے کر آئیں گے. جب تک آپ ٹارگٹ کلرز کو جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پکڑے ہیں, اور وہ آگے سے کہ جی انہوں نے 13 کم از کم ایک بندے نے قتل کیے ہیں یا 20 ایک بندے نے قتل کیے ہیں, جب تک آپ ان کو بے نقاب کر کے ان کی اصل شکل و صورت کے ساتھ میڈیا کے سامنے نہیں لاتے اور میڈیا ان سے جو ہے کوسچننگ اور کراس کوسچننگ نہیں ہوتی, تب تک ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپریشن کیا ہے یا کن لوگوں کو پکڑا گیا ہے یا کن. یہ تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, فی الحال آپ ٹارگٹ کلرز ہیں, آپ کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی, اور کچھ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ ابھی انڈر گراؤنڈ چلے جائیں کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں, قوم بھی جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے, اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلا امتیاز کارروائی کی جائے, پریشر بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین صاحب کا بھی ایک بیان ہے, وہ بھی اخبار میں ہی چھپا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے حالات پر قابو نہ پایا گیا تو صورتحال بیروت جیسی ہو جائے گی, جبکہ ایک بات انہوں نے بہت خاص طور پہ کہی ہے کہ فوج خود آئے, اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ قانونی طور پر فوج کو کراچی میں بلا لے. تو کیا ایسی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کوئی اسٹیپ لے لے کراچی میں آنے کے لیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کارروائی نہیں کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ پھر آپ کے قابو سے باہر ہوں گے, جب آپ وہاں پہ جو مسلح گروپس ہیں, جو مسلح ونگز ہیں, ان کو آپ سٹرونگ کرتے چلے جائیں گے در پردہ, اور بظاہر آپ جو میجرز لیں گے وہ بالکل قابل قبول نہیں, اصولی طور پہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گی, بلکہ آپ ہی کے پولیٹیکل گین کو آپ ہی کو پولیٹیکلی گین کریں گی, تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو فوج جس طرح کنسرن شو کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جو ہے جمہوری پروسیس کو بھی بچانے کے لیے یا لوگوں میں اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک بلا امتیاز اور بالکل غیر جانبدارانہ کارروائی کرنی چاہیے, جس کے لیے آپ کے پاس پولیس رپورٹس موجود ہیں جن کا ذکر ذوالفقار مرزا بھی کر چکے ہیں کہ جی فلاں ایس ایس پی نے یہ رپورٹ دی, یہ لوگ ملوث ہیں. لیکن ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے پڑیں گے, صرف ایک نہیں. کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات ہوئی ہے ذوالفقار مرزا کے حوالے سے, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ یقیناً ایک ہائی لیول جوڈیشل کمیشن علیحدہ سے تو بننا ہی چاہیے. وہ تو خود کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ کراچی کے حالات کے حوالے سے, ٹارگٹ کلرز کے حوالے سے سپریم کورٹ ان کو بلائے, وہ ثبوت دینے کو تیار ہے. اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ مجھے بلائے گی تو میں جاؤں گا, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ میڈیا کو بھی الاؤ کرے, وہ بھی آئے, یہ بھی کرے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی شرائط نہیں لگانی چاہیے. جیسے مطلب یہ ہے کہ متحدہ کو بھی وہاں جا کے کورٹ میں جیسے کہ وہ درخواست دے رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی فریق بنایا جائے, ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی خود درخواست دے کے فریق بننا چاہیے, اور متحدہ کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں ان سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ میں وہ اپنے آپ کو بالکل پیش کریں, اور جو پورا سچ ہے وہ بھی سامنے لے آئیں, جو چیزیں انہوں نے نہیں بتائیں نادانستہ یا دانستہ, وہ بھی سامنے لے کے آئیں کہ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے کیسے بج رہی ہے, کون کیسے کیا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ کو بھی اپنی پوزیشن بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کلیئر کرے, ورنہ عوام کے بھی آ رہے ہیں اس وقت متحدہ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے جو ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو انٹیریئر منسٹر سندھ کے طور پہ انہوں نے کیا میجرز لیے ہیں, اور دوسرے کیا اقدامات ہیں, یا دوسرے گروپس کون سے ہیں جن میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, کیا یہ سب کچھ انہیں خود جا کے کوئی شرائط لگائے بغیر میں سمجھتا ہوں کورٹ کے سامنے پیش ہو کے یہ بتانا چاہیے. تیسری بات ایک یہ جو رحمان ملک صاحب فرماتے ہیں, اور تھوڑا سا ضیاء الدین صاحب نے بھی کہا ہے کہ سرسری سماعت کی عدالتیں قائم ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا چاہیے وہ ود ان دا پیرامیٹرز آف جوڈیشری کرنا چاہیے. کوئی پیرالل جوڈیشری یا جوڈیشل سیٹ اپ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری جوڈیشری بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے, بڑی صحیح سمت میں جا رہی ہے. اگر کوئی
صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر رہا تو یہ خود رحمان ملک صاحب ہے یا سندھ گورنمنٹ ہے کہ جو مطلب آئی واش پروسیس میں زیادہ اپنے آپ کو انڈلج کیا ہوا ہے اور ریئل جو اقدامات ہیں ان کی طرف ان سے جو ہے وہ نظریں چرا رہے ہیں یہ لوگ. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کراچی کے حالات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. کوئی اس کو کہتا ہے جی بڑا ایک ڈیموگرافک چینج آ گیا ہے, کچھ پشتون آبادی بھی بڑی ہے, کچھ مائگریشنز ہوئی ہیں, یہ جو وار آن ٹیرر سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے, اس کے بعد خیبر پی کے سے سب کچھ ہے یہ, لیکن یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں, یہ نئے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے عائشہ کہ جب تک وہ گروپس جو وہاں ایکٹیو ہیں ان کو پتا ہے کہ انہیں پولیٹیکل سپورٹ ملتی رہے گی, ان کو چھڑایا جاتا رہے گا, وہ جتنے مرضی لوگوں کو ماریں گے, سیکیورٹی کے لوگوں پہ حملے کریں گے, ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو پھر اس طرح کے اقدامات, اس طرح کے جو جیسے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جب آپ کسی کو پے رول پہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے کہیں گے تو وہ کیوں نہیں مارے گا آپ کے لیے. ظاہر سی بات ہے ان کو سپورٹ مل ہے پیچھے سے اتنا کہ وہ ان کو پتہ ان کو چھڑوایا بھی جا رہا ہے اور مارنے کے ان کو پیسے بھی باقاعدہ ملتے جا رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں ماریں گے لوگوں کو. یہ ہے کہ آپ بھی مطلب اس وقت جب کہ آپ کے جو لوگ پولیٹیکل الائز ہیں اور خود آپ بھی اپنے جو مسلح ونگز ہیں, آپ یہ سارا کچھ ایک طرف رکھیں, ان کو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائیں, سارے سٹیک ہولڈرز کی, جن میں اے این پی بھی ہو, متحدہ بھی ہو, خود پیپلز پارٹی بھی ہو, اور یہ طے کیا جائے. اب یہ اس کا بھی دور گزر گیا ہے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, یہ کریں وہ کریں, بلکہ اب میجرز طے کریں کہ جناب یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ آپ کا نام لے رہے ہیں, وہ اس کا نام لے رہے ہیں, ان سب کو ہم نے جو ہے وہ کسی کی کوئی اس کو پولیٹیکل بیک اپ پرووائڈ نہیں کرنا اور بلا امتیاز کارروائی کرنی ہے. اور ایسا نہ ہوا تو کراچی میں جو فورن ایلیمنٹس ہیں, مطلب جیسے ہمارے دشمن ہیں, بھارت ہے, امریکن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی بہت بڑی ہوئی ہیں, انڈینز ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی ایکٹیویٹیز ہیں تھرو انڈیا وہ بھی بڑی سامنے آ رہی ہیں. خود ہمارے وزیر داخلہ فرما چکے ہیں کہ اسرائیلی اسلحہ وغیرہ بھی یہاں پر آتا ہے, یقیناً وہاں پہ وہ ایکٹیو ہے تو اسلحہ آرام سے آتا ہے. مطلب وہ یہ کہ اسلحہ آتا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے کہ وہاں کون پرچیزرز ہیں, کون بائرز ہیں, کیسے آتا ہے, کیسے نہیں آتا. تو یہ پھر جو ہے یہ کراچی کے معاملات جو ہیں بڑے ہاتھ سے نکل جائیں گے. بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں فورن ایلیمنٹ بھی شامل ہے. گورنمنٹ کو اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آرمی اس کو زیادہ دیر اس طرح برداشت کرے گی, جیسا کہ آرمی چیف ایک دورہ کر بھی چکے ہیں اپنے طور پہ بھی, اور بیان بھی سامنے آیا ہے کہ کراچی کے حالات کافی زیادہ تشویشناک ہو چکے ہیں. کور کمانڈرز کے کنسرن کے ٹھیک 1-2 ہفتے کے بعد پاک فوج کی طرف سے یہ بیان آیا, اور اس پہ ایمفیسس یہ کیا گیا ہے کہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں انفارمیشن. دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں تک انفارمیشنز کا تعلق ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, وہ خفیہ ادارے جو کاروائی کرنے والی فورسز ہیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اب کیا یہ جائے کہ بلا امتیاز کاروائی کی جائے. بالکل بلا امتیاز کاروائی کریں گے تو ہی شاید حالات میں کچھ کنٹرول کیا جا سکے, کچھ بہتری پیدا کی جا سکے. بہرحال دلاور صاحب مزید بھی خبریں شامل کریں گے, لیکن مختصر سے بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور مزید خبروں پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. دیکھ رہے ہیں وقت. قانون نافذ کرنے والے ادارے بلا امتیاز کارروائی کر کے امن کو یقینی بنائے. پاک فوج. ریاض میں پاکستانی مزدوروں پر افریقی باشندوں کا دھاوا, 30 زخمی ہو گئے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں حجاب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور کیوبا کے وزیر دفاع حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. خبروں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہی رکھیں گے, اور اگلی خبر میں شامل کرتی ہوں پروگرام میں جو کہ ہے وکی لیکس کے انکشافات کے حوالے سے. کیانی کیری لوگر بل میں فوج پر سول حکومت کے کنٹرول کی شرط پر ناراض ہوئے. شہباز شریف نے پی پی حکومت گرانے کے منصوبے پر امریکی سفارتکاروں سے بات کی تھی. وکی لیکس
انکشاف 2009 میں ٹیریسن نے کیا، حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ امریکی سفیر، بھارت کے ساتھ عسکری عدم توازن کے خاتمے تک پاکستان ایٹمی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا۔ شہباز شریف کی امریکی قونصلیٹ کے پرنسپل آفیسر سے گفتگو، ایک اور امریکی سفارتکار نے ان کے سامنے اسامہ کا معاملہ اٹھایا تھا۔ اچھا دلاور سے سب سے پہلے تو جو وکی لیکس کے حوالے سے مجھے تھوڑے سے تحفظات ہیں وہ یہ کہ جب سے یہ انکشافات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں سب سے زیادہ انکشافات کیے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ جو امریکن میڈیا ہے اس کا بھی سارا رخ پاکستان کی طرف ہے، امریکن فورسز کا سارا رخ پاکستان کی طرف ہے، امریکہ کے اندر موجود بہت زیادہ اسٹرانگ لابیز جو ہیں وہ ہمارے ایٹامک ویپنری کو جو ہے وہ مطلب اس کو ہتھیانے کے چکر میں ہے، ہمارے ایٹمی پروگرام کو، ایٹمی ہتھیاروں کو، یہ سارا کچھ دیکھیں آپ کے بات کا مطلب یہ ہے کہ اصل ٹارگٹ ان کا ہمارے ایٹمی ٹیکنالوجی ہے جس تک پہنچنے کے لیے یہ ساری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے، سارے رستے بنائے جا رہے ہیں۔ بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ تو اب ہمارے ملک کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور اس طرح کے جو زہریلا ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ بڑا ایک مینیجیبل ہوتا ہے، جو کہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ امریکن میڈیا بڑا آزاد ہے، لیکن وہ سارا کچھ جو سپر سٹرکچر ہے امریکہ کا، جس میں کہ اصل حکمران جو ہیں سی آئی اے اور آرمی کے جو لوگ اور بیوروکریسی کے، اور اس میں کچھ جو لابیز ہیں، ایک تو بظاہر ایک فیس ان کا نظر آتا ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے اور کانگریس ہے، لیکن جو لابیز کی گورنمنٹ ہے اور جو تو یہ سارے کے سارے پاکستان کے در پہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے کہ یہ بات ہے کہ کیا نہیں کیری لوگر بل میں فوج پر سویلین حکومت کے کنٹرول، اصل میں آپ کیری لوگر بل کی جو شرائط ہیں وہ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ فوج پر سویلین گورنمنٹ کے کنٹرول کی بات نہیں تھی، یہ فوج پر امریکن کنٹرول کی بات تھی، یعنی کہ وہ خاص خاص پوائنٹس اٹھائے جاتے ہیں جس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ میں بہت زیادہ کرپشن ہے، بہت زیادہ برائیاں ہیں۔ کیری لوگر بل کے جو نکات ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ ایک تھا کہ جی فوج جو ہے وہ ہر جگہ آپریشن کر دے گی، بغیر سوچے سمجھے جو کہا جائے گا وہ کرے گی، کارکردگی دکھائے گی وار آن ٹیرر کے خلاف بڑھ چڑھ کے، مطلب یہ کہ امریکہ کہے گا کہ آپ شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں، وہ کہیں گے جی بالکل، آپ ادھر چلے جائیں جی بالکل، آپ ادھر چلے جائیں جی بالکل۔ تو اس میں سویلین حکومت کے کنٹرول والی کون سی ایسی بات ہے جو اگر آپ خود کیری لوگر بل کو، اس میں بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کیا جاتا ہے وکی لیکس میں بھی، اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ شہباز شریف نے پی 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 حکومت گرانے کے منصوبے پر، اس میں یہ تو بتائیں کہ بات شروع کس نے کی؟ کیا امریکن سفارتکاروں نے آ کے یہ کہا کہ جناب یہ حکومت کیسی چل رہی ہے؟ وہ ایک پوائنٹ ہے وہ اٹھا دیا کہ انہوں نے حکومت گرانے کی بات کی، بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ ختم ہوئی وہ بات۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو بھی اس وکی لیکس کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں جو ایک اہم بات جس کو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ یہ سیاق و سباق سے بہت ہٹ کے ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ وہ کس پیرائے میں بات ہو رہی تھی جس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا، اور پھر امریکن امبیسڈر نے کہا نہیں نہیں حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ یہ وہ سارے جو ہیں وہ مطلب وہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے غائب ہیں، اور صرف وہ جو کیبلز ہیں جو بھیجی گئی ہیں امریکن امبیسڈرز کی طرف سے اپنی مرضی سے لکھی ہوئی، ان کو بیس بنا کے کہ جی یہ ہوا اور وہ ہوا، ہمیں ان چیزوں پہ، ہمیں ان ڈیزائنز پہ جو ہمارے ملک کے خلاف ہیں یہ بڑی کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے یا جو وہ اسی طرح ہے، جی ہاں، کیونکہ جب چیزیں جانب سے انکشاف کر دیا گیا تو ضروری نہیں ہم اس پہ بالکل آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ یہ انکشاف ہو گیا تو بس یہ بات بالکل۔ جب چیزیں سیاق و سباق کے بغیر آ رہی ہوں تو ان پر بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا دلاور صاحب ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 36312169، کالر لائن پہ موجود ہے رشید غوری صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم میڈم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی جی بشیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بشیر صاحب۔ ہاں میں لیاری سے بات کر رہا ہوں۔ آج جی بشیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میڈم میرے 3 سوال ہیں۔ جی ایک سوال تو یہ ہے کہ وکی لیک نے بھی انکشاف کیا ہے رحمان ملک کا، یہ رحمان ملک استعفیٰ کیوں نہیں دیتا؟ دنیا کے کسی جمہوری ملک میں ہوتا ہے تو اس میں کیا کسی پہ بھی اگر الزام لگتا ہے تو استعفیٰ دے دیتے ہیں، صحیح، انڈیا جیسے ملک میں بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی غیرت مند نہیں پیدا ہوتا جو اپنے آپ کو پیش کر دے عدالت میں استعفیٰ دے دے۔ ایک سوال یہ ہے، ٹھیک، تو
تو دوسرا سوال یہ ہے جو کراچی میں یہ ہو رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں یہاں لیاری میں، ہمارا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جی، یہ جتنے بھی حالات خراب کیے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار مرزا صاحب آج صدر صاحب نے آگے لگائے ہوئے اپنے بٹو اس کے بیٹے کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے لیاری سے، اور یہاں تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا صدر زاری صاحب کا یہ کریں، آپ ہاتھ مضبوط کریں، اس کے بیٹے کے ہاتھ مضبوط کریں. یہ کیا ڈرامہ مچایا ہوا، لوگوں کو یہ بیوقوف نہیں بنا رہے کیا؟ یہ میرا سوال ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا رشید صاحب. ہمارے نیکسٹ کالر بھی ہیں یاسین ہے بورے والا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے یاسین صاحب؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہر چیز میڈیا بتا رہے ہیں کہ آیا میڈیا جھوٹا ہے. دوسری بات ہے میڈیا کو اس ٹائم جو ہر آدمی کو، میڈیا کو، جو سیاستدان کو، ان کو پوری ایک لگام دینی چاہیے. اس ٹائم اتنا ملک پریشانیوں میں ہم پریشان ہو چکے ہیں. کاروبار کے سلسلے میں یہ دیکھیں دریا، پانی، بارش دن مکمل تباہ ہو چکا ہے. انہوں نے پچھلے سال اتنا سیلاب آیا، انہوں نے کیا کیا؟ آئی بات سمجھ میں؟ انڈیا نے اپنے ڈیم بنائے، ڈیم بنانے کے بعد جب جاتا ہے وہ پانی چھوڑتا ہے ہم مر جاتے ہیں. اگر پانی کو بند رکھتا ہے تو پھر بھی ہم مر جاتے ہیں. تو اس کے بعد دونوں کنٹرول ہے، پانی آئے گا تو ہم مر جائیں گے، پانی نہیں آئے گا پھر بھی مر جائیں گے. تو ہم بنجر ہو رہے ہیں. کالا بینک ڈیم یہ نہیں بنا رہے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں ہر چیز کا اتنا برا حال، ریلوے، پی آئی، ہر چیز، حکومت کو ٹھس سے مس بھی نہیں ہو رہی. کسی معاملے میں بھی چلو سوچ لے کیا ہے، چینی 70 روپے کلو بک رہی ہے، ہر چیز دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اچھا صدر بھائی، بات تو میں بشیر صاحب کی کال کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. ایک بات جو انہوں نے کہی ہے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ کسی بھی جمہوری حکومت میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی منسٹر پر یا بھی کسی حکومتی عہدیدار پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو استعفیٰ دے دیتا ہے یا پھر اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا. ہمارے یہاں بھی بالکل الٹ معاملہ ہے. اچھا، میں اس پہ نا رحمان ملک صاحب کی قابلیت، عظمت اور ان کا جو بڑا احسن طریقے سے جس طرح وہ اپنے معاملات چلاتے ہیں وہ تو ہم اس پہ اکثر بات کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ کبھی نہ کبھی ہماری سن بھی لے گا. لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ عوام نے اپنا رول کیوں بیک گراؤنڈ میں لے گئے ہیں. عوام بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت، یہ سو کالڈ سب کچھ جو ہے، اس کے محافظ کون ہیں؟ اگر یہ صحیح ایک جمہوریت ہو یا سارا کچھ ہو، اگر وہ صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی تو اس کے محافظ جو ہیں، اس کو صحیح ٹریک پہ لانے کے جو سب سے بڑے محافظ ہیں وہ عوام ہوتے ہیں. اور یہ میں ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اسلامک جو ریئل ڈیموکریسی ہے. دیکھیں اسلام کی بنیاد ہے عدل پہ اور احتساب پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو مطلب ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے، اور ان جیسا کوئی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ اتنے بڑے علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا اور وہ پیون لگے کپڑے پہنتے تھے اور جس طرح کا سادہ کھانا. اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ دریائے نیل کے، دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مرے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. ہمارے یہاں پہ روزانہ لوگ کتنے مرتے ہیں لیکن کوئی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب قحط پڑا اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ طور پہ اپنے کھانے کو جس طرح محدود کر لیا، یہ ساری مثالیں. تو اس کی مطلب اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مثال جو ہے وہ 2 چادروں والی ہے. بالکل، کہ پھر بھی ایسے حکمران سے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ان سے بھی ایک عام آدمی نے مسجد میں پوچھ لیا کہ آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں. تو اسلام کی تو بنیاد ہی عوامی احتساب پہ ہے، اسلامی نظام حکومت کی، جو کہ اصل جمہوریت ہے، اور احتساب ہی اصل جمہوریت ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ کہیں کہ جی وہ کیوں نہیں استعفیٰ دے دیتے، وہ کیوں نہیں چھوڑ جاتے، وہ فلاں کیوں نہیں نوٹس لیتا، فوج کیوں نہیں آ جاتی، عدلیہ کیوں نہیں یہ کرتی، تو عوام کیوں نہیں یہ احتساب کرتے. اٹھ کے میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اب اسلامی فریضہ بھی ہے، اور اگر آپ نے صحیح اسلامک ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے تو آپ کو خود اپنے حکمرانوں کا احتساب کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ لیڈرز کا انتظار نہ کریں. کوئی ابھی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو عوام کا سا طرز زندگی اختیار کرے، عوام کے لیول پہ آ کے عوام کے مسائل کے کہے جناب عوام کے مسائل کو جانچنے کے لیے میں عوام کی سطح کی زندگی گزاروں گا. جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا تھا کہ ان کی جو ملک ہے، جو علاقہ ہے، اس میں فلاں آدمی اس طرح زندگی گزار رہا ہے جو کم سے کم
वसाइल मैसर है तो अपने वसाइल भी वो उसके बराबर कर दिया करते थे। अच्छा, एक मुख्तसर साहब से जवाब लेना चाहूंगी जुल्फिकार मिर्जा साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि एक तरफ वो पीपल्स पार्टी के या जो भी हुकूमत के लोग हैं उनके खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं, दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि सदर जरदारी को और उनके बेटे को मजबूत करें, पीपल्स पार्टी को ना छोड़े। ये किस किस्म मुतजाद बयान लगता है? अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब को मुल्क वाकई अजीज है, अगर वो समझते हैं कि ये सारी बातें जो हैं वो वाकई इसी तरह हैं, तो उनको यकीनन खुद दरख्वास्त दे के सुप्रीम कोर्ट में पेश होके अपने आप को जिरा के लिए जो है वो पेश करना चाहिए ताकि चीजें बाहर आ सके। वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों घबराते हैं? मुल्क के लिए तो उन्हें कहीं अगर वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिल सकते हैं, जा सकते हैं, तो जो खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस ने वो उनके पास भी जाएं ताकि सारा मामला जो है वो सामने आए, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, अदालती जिरा हो, जिसमें कि सारी बातें जो उन्होंने जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ दानिस्ता या ना दानिस्ता नहीं बताई वो भी सामने आए। देखें ये सारा कुछ सामने आना चाहिए, हमारे मुल्क का मसला है। हम इस पर कोई चाहे वो मुत्तहिदा हो या पीपल्स पार्टी हो या ANP हो, हम मेरा ख्याल है कि जो भी कसूरवार हैं इस उनके खिलाफ यही वाली बात कि बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह कह रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए निकला, उन्हें तो सबसे पहले जाके अदलिया के हाथ मजबूत करने चाहिए। सब कॉलर हैं, उनसे बात कर रहे थे। मिसेस जावेद हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम आयशा और दिलावर भाई, मैं सलाम आप लोगों को पहले दूंगी। और उसके बाद जो बात हो रही है, अब देखिए लीबिया में जो कुछ हुआ है, वो कर्नल गद्दाफी जो चूंकि अपने मुल्क के साथ सिंसियर थे और अमेरिका के गुलाम नहीं थे, अमेरिका के खिलाफ थे, तो उतर गए तो सो उतर गए। हमारे हुक्मरानों ने तो कहा हुआ है कि आप हमारा मुल्क तोड़ दें, ड्रोन हमले छोड़ें, न्यूक्लियर हमले शुरू कर दें, लेकिन आप हमें हुकूमतें से ना निकालें। अवाम की तबाही बेशक फेरें, वो फिर रही है। और अब अमरीकी हमारे हुक्मरानों को तो कुछ नहीं कहते, तो सख्ती तो अवाम की आई पड़ी। और ये मुस्लिम लीग नून का चीखो पुकार का सिर्फ ये वो रीजन है कि हम कहीं हेलीकॉप्टरों से और कीमती गाड़ियों से ना उतर जाएं और मुल्क को ऐसे ही खाएं, पंजाब और मुल्क। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक साहब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये अभी जो तबसरा कर रहे थे जर्नलिस्ट के फॉरेन एलिमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बता रहे थे, आपके वजीर दाखिला जो है वही बड़ी जोर शोर से। जी जी, तारिक साहब की शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। वो बात कराची के हालात के हवाले से करना चाहते, क्या कहना चाहेंगे कॉलर्स के बारे में? मैं पहले तो मिसेस जावेद के हवाले से बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल ये समझते हैं कि शायद उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक बात याद रखें, मुल्क है तो सब है। और अमेरिकन की जो हिस्ट्री है वो जिस तरह यूज करते हैं लोगों को और फिर बाद में जो उनका हाल करते हैं वो भी सबके सामने है। हुस्नी मुबारक की मिसाल सबके सामने है। इसी तरह जो फिलिपाइन के हुक्मरान थे उनकी मिसाल सबके सामने है। और खुद जनरल मुशर्रफ साहब को एक वक्त में अमन का नोबेल प्राइज देने की बातें होती थी और फिर उन्हें किस तरह इस्तेमाल करके और क्या वो किस हाल में है। तो हमारे हुक्मरानों को इस बात पे बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता मुल्क को कोई नुकसान पहुंचे और वो महफूज रहे, ये नहीं होगा। उनके भी एसेट्स जो है वो मुंजमद हो जाएंगे, उनको भी बाद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। की बात कर रहे थे कॉलर, तो कर्नल गद्दाफी की जितने भी असासे हैं वो तमाम मुल्कों में मुंजमद होगी, यानी कि उनको उनकी जायदाद का फायदा तो कोई इसी तरह हुस्नी मुबारक के साथ जो हुआ है वो आपके सामने है। और जो बिल्कुल अमेरिकन डिजाइन्स को, अमेरिकन एम्स को फर्दर करते रहे जो लोग, बाद में उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, तो हमारे हुक्मरान इस बात से भी इबरत पकड़े। बिल्कुल ठीक है आपने, हमारे हुक्मरानों को इस वक्त इबरत पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अगर हम अब भी ठीक नहीं हुए तो पता नहीं मुल्क किस तरफ जाएगा। हमारा मुल्क अल्लाह ताला सलामत रखे। बहरहाल आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अभी बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। कॉलम प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगी असलम लोधी साहब का, और अपने कॉलम में वो कहते हैं, क्या हम मुसलमान कहलवाने के हकदार हैं? मुसलमान वो होता है कि जिसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आम दिनों की बात तो छोड़ें, माह रमज़ान में भी मस्जिदों और बाजारों में खुदकुश और बम धमाकों का सिलसिला नहीं रुका। अल्लाह की इबादत करते हुए सैकड़ों मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन जिन लोगों ने बम और खुदकुश धमाके किए, बदकिस्मती से वो भी खुद को मुसलमान कहलवाते हैं। माह रमज़ान का बाबरकत महीना जैसे तैसे गुजर गया और कौम ईद की खुशियां मना रही है, लेकिन माह रमज़ान के दौरान जिस तरह
ہر دکاندار اور بزنس مین نے منافع کی شرح کو بڑھا کر مسلمان روزہ داروں کو مہینے بھر لوٹا، کیا وہ کسی رحم کے مستحق ہیں؟ یوٹیلیٹی سٹورز پر جس فریب کاری سے پہلے 25% قیمتیں بڑھا کر پھر 10% کم کر دی گئیں، اس فریب کاری پر حکومت اور چودھری برادران کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اچھا دلاور صاحب، میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ ایک چیز جو کہ میں نے خود پرسنلی میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ماہ رمضان جب بھی آتا ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یقیناً یہ ہر سال کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں کہ قیمتیں بڑھ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عوام مہنگائی میں پس گئے۔ اس سے جو مجھے لگتا ہے ایک سوچ لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ لوگوں میں رمضان کی برکتیں اس طرح سمیٹنے یا عید کی خوشیاں اس طرح بانٹنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ عائشہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ واقعی ہم رمضان میں لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے اپنے بہن بھائیوں کو، ساتھیوں کو، ہم وطنوں کو، ہمارے بعض جو تاجر حضرات ہیں یا بالکل من مانی قیمتوں پہ اتر آتے ہیں، اور بہت ہی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک کنٹرول نہیں ہے جو گورنمنٹ کا جو ہونا چاہیے۔ اس میں گورنمنٹ کا جو کردار ہے اس کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی کسی طرح ایکٹیو ہے، نہ کسی سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کوئی کتنے کی چیز بیچ رہا ہے تو دوسرا اتنے کی بیچ رہا ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کا نام سنتے تھے، اب تو وہ بھی سنائی نہیں دیتا، کوئی مؤثر نظام ہی نہیں۔ دوسری طرف میں ایک اور بھی عرض کروں گا کہ یہ جو ہماری دوسری پارٹیاں ہیں، مطلب تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، یا اس طرح کی اور بھی جو جماعتیں ہیں، اگر دیکھیں کچھ پارٹیاں تو گورنمنٹ میں ہے کسی نہ کسی لیول پہ نا، جیسے مسلم لیگ نون ہے، کاف لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم بھی کسی حد تک، اور اے این پی بھی۔ تو یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں، مطلب وہ اگر وہ گورنمنٹ کا حصہ ہونے کے اعتبار سے اپنا کردار مؤثر طور پہ بالکل ادا نہیں کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی پہ چکی میں پس رہے ہیں عوام۔ لیکن ہماری یہ جو دوسری جو اپوزیشن، اپنے آپ کو پیور اپوزیشن پارٹیز کہتی ہیں، یہ بھی تو کوئی پروگرام ایسا نہیں دیتی، وہ بھی صرف سیاست پہ بات کر کے، جو مناظرے کر کے، مذاکرے کر کے، دھرنے دے کے گھر چلی جاتی ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو ایک اویئر کریں، ایک ایسا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم، ایک کمیٹی سسٹم آرگنائز کریں کہ جناب ہم نے یہ پرائسز جو ہیں یہ اس طرح اس کو چیک کرنا ہے، اور گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر گروپ کے طور پہ ایکٹ کرنا ہے کہ گورنمنٹ مجبور ہو کہ اس کی ریٹ نظر آئے، کم از کم عوام کو دیکھیں، عوام بڑی بری طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف انہیں دیا جا سکتا ہے پرائسز کو ان کے جو ایکچول ہیں اس پہ لا کے، وہ بھی گورنمنٹ نہیں کر رہی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں معاشرے کے، سوسائٹی کے، اس میں نہ صرف مطلب یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو گئی اپوزیشن کی، جو دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں سرکردہ، جیسے وکلا ہیں، جرنلسٹ کے گروپس ہیں، اور دوسرے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کو بھی ایک مل کے قوم کی حیثیت سے، قوم کا درد لے کے ان چیزوں پر ایک کوئی نہ کوئی ایک میکنزم بنانا چاہیے، تاکہ گورنمنٹ بھی اور وہ لوگ بھی جو بہت زیادہ منافع کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں رمضان کو، رمضان المبارک کو، وہ اپنے اعتدال میں رہیں، اور گورنمنٹ بھی اپنی پوری ایکٹیویٹی کے ساتھ، پوری فورس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کرے پرائسز۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، اور ابھی بڑھتے ہیں کالم کے بعد ادارے کی جانب۔ ادارے شامل کرتی ہوں پروگرام میں، جس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تمام فوجی معاہدے معطل، سفیر ملک بدر، ترکی کا جرأت مندانہ اقدام مسلم ممالک کے لیے قابل تقلید ہے۔ غزہ میں امدادی اشیاء لے جانے والے جہاز فریڈم فلوٹیلا کو جبراً آگے بڑھنے سے روکنے کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی رپورٹ آنے کے بعد ترکی نے فوری طور پر اسرائیلی سفیر کو ترکی سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ تمام فوجی معاہدے معطل کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بحری محاصرے کو قانونی قرار دیا ہے۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم ترکی کی قیادت کے قابل تحسین فیصلوں سے کوئی سبق سیکھیں گے؟ وہاں بھی کچھ عرصہ قبل قیادت اور عوام میں ایک خلیج تھی جو اب نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں بدستور یہ خلیج موجود ہے جسے پاٹا جانا انتہائی ضروری ہے، اسے پر کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اچھا دلاور صاحب، واقعی ترکی کی جانب سے کافی ایک اچھا سٹیپ دیکھنے میں آیا ہے، اور کافی میں ایسے مسلم ممالک کے لیے واقعی یہ بہت اچھی ایک مثال ہے۔ ترکی کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، ایک بہت بڑے جرأت مندانہ سٹیپ ہے، اور ایک بہت بڑے سٹیپ کے بعد وہ بہت بڑا سٹیپ یہ تھا کہ جب عراق پر حملے کی بات ہوئی تو اس وقت بھی ترکی کو راستہ دینے کے لیے، اسٹریٹجک
راستہ دینے کے لیے امریکنز کی طرف سے بلینز آف ڈالرز کی پیشکش ہوئی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں کوئی فورن ملٹری آرمی کی پریزنس نہیں چاہتے, اور ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ انہوں نے ریزولوشن منظور کی, اور انہوں نے کہا کہ یو مسٹ لسن دی وائس آف ڈیموکریسی, کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ ایسا نہیں چاہتی, ہم ایک سوورن ملک ہے, سوورن ملک ہی رہنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک سوورن ملک ہی اس طرح کر سکتا ہے. اس کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز رہے ہیں, بہت سارے معاہدے ہیں جن میں اسٹریٹجک معاہدے بھی شامل ہیں, ایرو میزائل بنانے کے جو فیکٹریز ہیں وہ کمبائن ہیں, اس طرح کے اور بہت سے پروجیکٹس ہیں, وہ سارے کے سارے انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ کے جو ایشو تھا فلوٹیلا والا ایک جائز اس پہ سٹینڈ لیا ہے, اور یہ وہی لے سکتا ہے. کافی سٹرانگ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس پہ, اور واقعی تمام مسلمان ملکوں کو اس پہ بالکل ہمیں اس کی تقلید تو کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں جو تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ترکی ایسا ملک تھا کہ جہاں پہ فرانس کے بھی اڈے تھے, برطانیہ کے بھی اڈے تھے, یہ مرد بیمار بن چکا تھا یورپ کا, اس کو کہتے تھے ترکی کو یورپ کا گیٹ کہا جاتا ہے نا, اس کو کہتے تھے کہ یہ کیپیچولیٹ سٹیٹ ہے, کہ آپ مراعات دیتے تھے, بیچتے تھے اپنے ملک کو, اور فورن جو کنٹریز تھے ان کو آپ اپنے ملک میں طرح طرح کے جو ہیں وہ ان کو مضبوط کرتے تھے. تو ان کو ترکی نے ایک تو دیکھا کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے, اس نے تمام فورنرز کو دیس نکالا دیا, اس کے بعد اپنی سوورینٹی کو مقدم رکھا, امریکنز کے ساتھ تعلقات رکھے, یورپی یونین میں آنے کی بات کی, لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے ملک میں اڈے بنائے, ان کے ملک میں ان کے ملک کی فورن پالیسی کو رن کرنے کی کوشش کرے, ان کے جو نیشنل آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے, ان کے اپنے مفادات کو فردر کرے, ان کی سوورینٹی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے. اور یہی جو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ بلینز آف ڈالرز کی آفر جو ہے, دیکھیں سوورینٹی سے زیادہ مقدم کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ اگر پیسے لے لے کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دیتے رہیں گے, دوسروں کو سفارتکاروں کو کے نام پہ سی آئی اے کے ایجنٹوں کو یہاں مضبوط کرتے رہیں گے, جیسے کہ ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ تو اس طرح کی ایک سٹیپس نہیں لے سکتے. تو آپ اس وقت ضرورت ہے ہماری قیادت کو اداریے میں, جس کا پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا ہے, کہ وہ ایک بڑی سٹرانگ میئرز لے, سیم پیج پہ آئے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ. یہ بھی اس پہ الزامات لگتے ہیں ان کے الائز کی طرف سے کہ وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, سیکیورٹی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں امریکنز کے ساتھ مل کے. اچھا جی ہاں, الطاف حسین صاحب نے یہ بات کہی, ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اس پہ بھی دیکھیں نا, اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جو ذوالفقار مرزا نے کہا ہے اس کے ساتھ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ جو انہوں نے کہا اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ اپنے مفادات کو, سیاسی مفادات کو فردر کرنے کی بجائے ملکی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے. سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ترکی کی ہے اس کے لیے, کہ ترکی نے اپنے ملک میں نہ تو غیر ملکی اڈے بننے دیے, نہ غیر ملکی مداخلت برداشت کی ہے, حالانکہ وہ یورپ کا گیٹ کہا آج یہ ترکی کی یہ صورتحال ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ مرد توانا ہے اور پورا یورپ بیمار ہے. بالکل ٹھیک آپ نے, تو اس طرح ہمیں اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے, اور جو اسٹرانگ میئرز ہیں وہ لینی چاہیے. بالکل, بہت شکریہ دلاور چودھری صاحب کے پروگرام میں آج تشریف لے کر آئے. آپ سب کالرز کا بھی ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروگرام میں کالز کرنے کے لیے. آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.